बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिए लेकिन हकीकत ये है कि हम ज़िंदा कौम नहीं बल्कि मुर्दा या बावली कौम है, सिवाय चंद मुस्तस्नियात के। ज़ाती मामलात में हम दिमाग से लेकिन कौमी मामलात में हम जज्बात और तासुबात से काम लेते हैं। ज़िंदगी हम मफाहिमत और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक गुजारते हैं, लेकिन कौमी मामलात में ममोले को शाबाश से लड़ाने का दर्स देते हैं। हम बेसित मजमूई झूठे हैं लेकिन लीडरों से सच की तवक्को करते हैं। कम व बेश इस कौम का हर फ़र्द मफाद परस्त है, लेकिन तवक्को लगाए बैठे हैं कि हमारे लीडर कौम परस्त बन जाएं। ख़ुद बड़कबाज है लेकिन तवक्को लगाए बैठे हैं कि क़यादत संजीदा और मस्बत अमल करने वाली मिले। ख़ुद हम काम चोर हैं लेकिन मेहनती क़यादत के मुतमन्नी हैं। अलगरज़ झूठ, फ़रेब, धोखा, ख़ुदपसंदी, बुहतान तराज़ी, ग़ीबत, चोरी, मिलावट, काम चोरी, बुज़दिली और जहालत में हम बेसित कौम नंबर 1 बन गए हैं। इस कौम का हर फ़र्द उम्मीद लगाए बैठा है कि उसकी क़यादत दयानतदार, बासलाहियत, क़ुरबानी देने वाली और कौम के लिए बेलौस काम करने वाली हो, जो कभी नहीं हो सकता। जिस तरह शीशम के दरख्त पर आम नहीं लग सकते, इसी तरह ख़राब कौम की सफ़ों से अच्छी क़यादत नहीं उभर सकती। ये कि पाकिस्तानी कौम जज्बाती कौम बन गई है, ये कि पाकिस्तानी कौम अक़ल से काम नहीं लेती, ये कि पाकिस्तानी कौम जज्बाती कौम बन गई है, ये कि पाकिस्तानी मुआशरा एक पोलराइज्ड मुआशरा बन गया है, ये कि पाकिस्तान कौम की सफ़ों से अच्छी वैल्यूज़ रुख़सत होती जा रही हैं और उसकी जगह ख़राब और गलत वैल्यूज़ ले रही हैं। पाकिस्तानी मुआशरे की बेअदबी की वजूहात जानने और उसको एक महज़्ज़ब और बाअदब मुआशरा बनाने के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए, इन सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने और जिरका की पूरी टीम ने भरपूर मेहनत की और मुल्क के बड़े बड़े अहले दानिश के सामने 4 बुनियादी सवालात रखे और उनसे उनके जवाब जानने की कोशिश की। उनके सामने पहला सवाल ये रखा कि पाकिस्तानी कौम बेअदब यानी अदब से दूर क्यों हो गई है। दूसरा सवाल हमने उनके सामने ये रखा कि पाकिस्तानी मुआशरे में इंतहा पसंदी और पोलराइजेशन के असबाब क्या हैं। तीसरा सवाल हमने उनके सामने ये रखा कि पाकिस्तानी मुआशरे से इंतहा पसंदी और पोलराइजेशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। चौथा सवाल हमने उनके सामने ये रखा कि नौजवान नस्ल को अदब और कुतुबबीनी की तरफ दोबारा कैसे राग़िब किया जा सकता है। हमने बारी बारी ये सवाल उनके सामने रखे और पहला सवाल हमने उनके सामने रखा वो ये था कि पाकिस्तानी कौम बेअदब यानी अदब से दूर क्यों हो गई है। इसके बारे में पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ से शमाल से लेकर जुनूब तक के जो हमारे चोटी के दानिश्वर हैं वो इस सवाल के जवाब में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, अदब जो है इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि अपने घर में और फिर अपनी दर्सगाहों में जो कुछ भी निसाब और आप ज़रूरी चीज़ें पढ़ते हैं उसके साथ साथ ज़िंदगी के मुताल्लिक़ जो कुछ होता है, जो बेहतर चीज़ें हैं, जो मस्बत चीज़ें हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, ज़िंदगी कैसी है, पुरानी ज़िंदगी कैसी थी, आने वाली कैसी होगी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये अदब का हिस्सा है। और जितने बेहतर तरीक़े से अदब में समझ सकता है वो उस तरीक़े से नहीं समझता। दूसरा तो समझने का तरीक़ा ये है कि उसका अपना तजर्बा हो। जब वो अपने तजर्बे में जाएगा और दुख भी उठाएगा और खुशियाँ भी देखेगा तो वो तो उसका अपना, मगर सीखने के लिए, समझने के लिए हमें उन मंज़रनामों को देखना चाहिए। ये अदब बताता है। और ज़ाहिर है कि अदब के जो उस्ताद होते हैं और दर्सगाहों में जो अदब पढ़ाया जाता है तो वो क्या है, उसका माखज़ क्या है, वो ज़िंदगी है और वो इंसानियत है, इंसानियत की फ़जीलत है। तो अगर इंसानियत की फ़जीलत, ज़िंदगी, इस सब को करना है अच्छे अंदाज़ में, शख्सियतें पैदा करनी है। एक ऐसा थोड़ी है कि रेवड़ है, गुज़रा चला जा रहा है, कौम बनी चली। अरे भाई, कौम बनती है तो सोच और फ़िक्र के साथ बनती है कि जो अपने आइंदा को भी देखे, अपना माजी भी देखे, अपना हाल भी देखे, अपना आइंदा भी देखे। इसमें अदब मदद करता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी दर्सगाहों में, अपने इदारों में और घर की तरबियत में बिल्कुल रूगर्दानी कर दी है। हमने वक्त और ज़माने पे छोड़ दिया, वो जैसा बनाना चाहे उसे बना दे।
تو یہ بہت غلط ہوا ہے. ہمیں اپنے معاشرے کی اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرنی پڑے گی. نہیں تو کیا ہے کہ ایک عالمگیر سطح پہ ایک یونیورسل کلچر جنم لے چکا ہے. وہ آپ کے گھر میں، آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے سب اس میں شامل ہو جائے گا. تو یہ اس طریقے سے مناسب نہیں ہے. اپنی محافظت کریں، اپنی ثقافت، اپنے کلچر کی محافظت کریں. اس کے لیے ادب ضروری ہے. دراصل ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ نصاب میں اپنی مادری زبانیں شامل نہیں ہیں، تو بچے ادب سے اس لیے بھی دور چلے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کمپیوٹر کی ترقی سے اور موبائل کے آنے سے بھی بچے الیکٹرانک ہو گئے ہیں. وہ کتاب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اپنے مشاہیر سے، اپنے اقدار سے، اپنی روایات سے، اپنی تاریخ سے دوری اس وجہ سے ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اپنی زبان میں پڑھائیں، اگر ہم اپنے مارکیٹ میں اپنی زبان رکھیں، ہم اپنی میڈیا پہ اپنی زبان رکھیں، تو پھر بچوں کا اپنی زبان سے محبت کا میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ان کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اپنی زبان کی اہمیت کیا ہے، اور اپنے مشاہیر، اپنی تاریخ اور اپنی روایات سے بھی جڑے رہیں گے. آج کل جو صورتحال ہے ہمارے ہاں نوجوان طبقہ خاص طور پر، اور یہی نوجوان ہیں جو یعنی آپ کے 2-4 سال میں معاشرے کا نمائندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بے شک ایسا ہو رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ادب سے، فنون سے، ہمارے تہذیبی آثار جو ہیں ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، اور تیز زندگی کی وجہ سے انہیں ایسی مصروفیات چاہیے ہوتی ہے جو نہ صرف ان کو ان کے ذوق کی تسکین کرے بلکہ ان کے آگے بڑھنے کے راستے بھی صاف کرے. ادب ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ اس کا خود زندگی سے تعلق تھوڑا سا کمزور سا ہو گیا. ایک ادیب بننے کے بعد اس کو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ زندگی میں کامیاب ہوگا، اسے ملازمت ملنے میں کوئی سکون ملے گا. جیسے پہلے کچھ دن پہلے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں ایسا تھا کہ ایک شہر کا ایک نوجوان جب ادب کے اندر آتا تھا تو اس کو پورا شہر پہچانتا تھا، اور اس کی وجہ سے، اس کی شناخت کی وجہ سے زندگی میں اسے کے راستے کھلتے جاتے تھے. اب ایسی کوئی صورتحال چونکہ نہیں رہ گئی ہے، لہٰذا لوگ آہستہ آہستہ ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ مقدمہ تو درست ہے کہ پاکستان میں لوگ ادب اب کم پڑھتے ہیں. اس کے انگنت اسباب ہیں. ایک بڑا سبب یہ ہے کہ بہت اعلیٰ ادب پاکستان میں تخلیق نہیں ہو رہا. یعنی ایک دور میں اچھا ادب تخلیق ہوتا تھا تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا. دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس کتابیں بہت مہنگی ہو گئیں. عام آدمی کی قوت خرید دن بدن کم ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ کتابیں خریدنے کے قابل نہیں رہا. تیسری وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں جو متبادل ذرائع آئے، جیسے انٹرنیٹ آیا، تو اس نے بھی کتاب چونکہ کلچر کا نام ہے، ای بکس کی طرف لوگ منتقل ہوئے. لیکن ہم شاید ایک اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں جو کلچر کا حصہ ہوتی ہے، تو اس کتاب کی طرف رغبت کم ہوئی، ای بکس کی طرف. یعنی اگر تھوڑے بہت لوگ اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ ای بکس کی طرف شفٹ ہو گئے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا اوورآل جو سماجی رویہ ہے اور سماجی فیبرک ہے، اس کے اندر کتاب دوستی کے لیے کوئی بہت سپورٹنگ ایلیمنٹس پائے نہیں جاتے. تو میرے نزدیک یہ 4-5 بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ ادب سے، کتاب سے دور ہو رہے ہیں. تاریخی طور پر بھی ہمارے ہاں ادب کے حوالے سے کوئی زیادہ حوصلہ افزا رجحان نہیں تھا. کچھ علاقے ہمارے بہتر تھے، اور کچھ حوالوں سے مثلاً ہمارے ہاں یہ ذوق موجود تھا، اچھا شعر، اچھی نثر، ناول، افسانے، آرٹ، اور اس طرح ذوق جمال، ایستھیٹکس. لیکن یہ ہمارے عمومی کلچر کا حصہ اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح ہم کچھ اور معاشروں میں یا ملکوں میں دیکھتے ہیں. لیکن اب میں یہ مانتا ہوں کہ اب اس سلسلے میں ہم مزید تنزل کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اور اس وقت جو پالیسیاں ہیں کہ اب ہم زیادہ تر ان مضامین کی طرف جاتے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ان مضامین میں ڈگریاں لے کے ہم زیادہ سے زیادہ
پیسہ حاصل کر لیں گے. تو یہ جو مادیت ہے اور مادیت کی طرف ہمارا رجحان ہے، مادہ پرستی کی طرف جو ہمارا رجحان ہے اور اس کو عام کر دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا ذوق جو ہے لٹریچر کی طرف یہ کم ہوتا جا رہا ہے. پھر جو ہمارے ہاں نظام ہے سیمسٹر سسٹم کا، اس سیمسٹر سسٹم میں ہمارا نوجوان طبقہ بالخصوص وہ آ رہا ہے یہ مارکس کی طرف، نمبروں کی طرف، جی پی اے، سی جی پی اے، کہ ہم اس کو کس طریقے سے اوپر لے جائیں. تو اس میں پھر وقت جو ہے اس طرح کہ ہم مطالعہ کریں، ہم لٹریچر کی طرف جائیں، ہم ادب کی طرف جائیں، اس کے لیے ہمارے لیے وقت بہت کم ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جو رجحانات سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے اور مادیت پسندی کی وجہ سے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں جو اعلیٰ ترین بلند اخلاقی اقدار اور اصولوں سے دور کر دیا. کسی زمانے میں سعدی کو پڑھتے تھے، رومی کو پڑھتے تھے، اور بچپن سے حکایات سعدی سے ہی انسانی تربیت کا آغاز ہوتا تھا. تو ایک شوق جنم لیتا تھا شاعری کا اور ادب کا اور مختلف اس حوالوں سے دیگر جو فنون لطیفہ ہے ان کا بھی. تو اب ہم نے جب سے کمپیوٹر اور جب سے یہ آن لائن ہم بس فیس بک سے اور باقی میڈیا کے جو مختلف ذرائع ان سے منسلک ہوئے ہیں، تو ہم جو توجہ ہے وہ نہیں دے پا رہے. اور پھر یہ کہ ماں باپ بھی اس طرف راغب نہیں کرتے، استاد بھی اس طرف راغب نہیں کرتے. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادب کے پڑھنے سے کیا فائدہ، حالانکہ ادب ہی انسان کو تخیل دیتا ہے، اس کی سوچ کو بلند کرتا ہے. وہ جو احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں ذہنوں کا گوداز، ابھی دنیا کو ضرورت ہے غزل خانوں کی. ادب، تہذیب، آداب، یہ سب ماں کی آغوش سے ہی شروع ہوتے ہیں. ہماری ماؤں نے ہمیں کہانیاں سنا کر پالا، وہ ہماری گھٹی میں شامل ہے. آج کی ماں کیا اپنے بچے کو کہانیاں سنا کر پال رہی ہے، یا موبائل اس کے ہاتھ میں دیتی ہے کہ یہ کارٹون دیکھو اور بزی ہو جاؤ، اور خود وہ دوسری جگہ پر اسی ایکٹیویٹی میں مصروف ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہمارا تعلیمی نظام ہے. بدقسمتی سے ہم نے تعلیمی نظام کو یس اور نو کا نظام بنا دیا ہے. ہم نے جس تعلیمی نظام کے تحت تعلیم حاصل کی، اس میں ہم خود کو ایکسپریس کرنا سیکھتے تھے. سبجیکٹیو کویسچن ہوتے تھے جس میں ہمیں اپنے الفاظ میں اپنی کیفیت کو بیان کرنا ہوتا تھا. لائبریری کے ساتھ استاد کا تعلق بھی مضبوط تھا، جس کی وجہ سے استاد اپنے شاگردوں کا تعلق بھی مضبوط کرتا تھا. تو دیکھیے، خرابی کہیں ایک جگہ نہیں ہوتی. اس وقت اگر ہم نئی نسل کی بات کرتے ہیں کہ وہ علم سے، کتاب سے، ادب سے کیوں دور ہے، تو وہ خرابی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہے. پہلے گھر کے اندر، جس گھر کے اندر ماں باپ کتاب پڑھ رہے ہوں، بچہ ضرور پڑھے گا. اور جو کچھ بھی وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، آپ زبان سے اس کو جو مرضی سمجھا دیجئے، اس کی تربیت وہ ہے جو وہ دیکھے گا. جب تک ہم ان وجوہات کا سد باب نہیں کریں گے، تو ہم ہزاروں سوال کر لیں، ہزاروں انٹرویوز کر لیں، اس کا کوئی ہرگز فائدہ نہیں ہے جب تک ہم گراس روٹ سے، جڑوں سے اس مسئلے کو نہیں پکڑیں گے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر کتاب سے محبت، ادب سے محبت، لائبریری سے محبت پیدا کی جائے، تو تبھی وہ ادب سے جڑیں گے، اور بچپن سے پیدا کی جائے. یہ نہیں ہے یکدم کوئی نہ ادیب بن جاتا ہے، یکدم کوئی قاری نہیں بن جاتا. تو یہ شروع سے تربیت کے مراحل ہمیں درست کرنا ہوں گے. ناظرین، ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آئیں گے تو جرگے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. اور آج کے جرگے میں ہم آپ کو اہل دانش کی زبانی بتا رہے ہیں کہ پاکستانی قوم ادب سے دور کیوں ہو گئی ہے. اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ کہ یہ درست ہے کہ اعلیٰ ادبیات کا ذوق اب اس طرح پاکستان میں یا
پوری دنیا میں ایک طرح سے کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں پاپولر لٹریچر کا رجحان بڑھ رہا ہے. سوشل میڈیا پر لوگ لکھ رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں. وہ شاعری وزن میں ہے یا نہیں، اس کو شاعری کے معیار پر پرکھا جائے تو وہ کس سطح کی شاعری ہوگی، یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن ادب کی طرف ان کا جھکاؤ نئی نسل کا بھی ہے اور اس کا ہماری نسل کا بھی ہے. لیکن یہ سوال ضرور قابل غور ہے کہ اعلیٰ ادب کی طرف رجحان کیوں کم ہوتا جا رہا ہے. وہ اعلیٰ ادبی ذوق جو کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ہاں عام تھا، زیادہ لوگوں میں تھا، وہ تعداد اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے اس سوال پر بہت غور کیا ہے. 2-3 باتیں تو اس کی ٹیکنیکل قسم کی ہیں. ایک یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ادب کا ٹول زبان ہے. اگر زبان نہ آئے تو ادب کو سمجھنا، اس کی گہرائی تک پہنچنا، اس سے لطف حاصل کرنا، وہ احتزاز اور انبساط حاصل کرنا جو ادب کا مقصد ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا. ہمارے ہاں زبان کی تدریس بہت غفلت کا شکار رہی ہے اور زبان کو ایک فالتو شعبے کی طرح سمجھا جاتا رہا ہے. نچلی سطح سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک کسی بھی زبان کی تدریس اچھے معیار پر نہیں ہو رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری قوم گونگی ہوتی جا رہی ہے. اس کے پاس بنیادی طور پر اپنے ذریعہ اظہار کے لیے کوئی بھی زبان پوری طرح موجود نہیں ہے. نہ اردو ہے، نہ مقامی یا پاکستانی مادری زبان ہے، نہ انگریزی ہے. تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب زبان ہی نہیں آتی تو ادب کی باریکیوں تک، اس کی نزاکتوں تک کیسے پہنچیں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں بشری علوم اور سائنسی علوم کے درمیان جو توازن ہونا چاہیے تھا وہ مفقود ہو گیا ہے. بشری علوم کو بالکل بیکار سمجھ کر، ناکارہ سمجھ کر رد کر دیا گیا ہے اور سائنسی علوم کو ایک طرح سے تقدیس حاصل ہو گئی ہے. اور کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی شخص اپنے بچوں کے لیے یا کوئی بچہ خود اپنے مستقبل کے لیے سائنسی علوم ہی کو بہتر ترجیح سمجھتا ہے اور اسی کی طرف لوٹتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جو بشری علوم کا خلا ہے وہ انسانی ذات میں پیدا ہو رہا ہے اور وہ ادب پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سماجی سطح پر ہم بہت مادہ پرست ہو گئے ہیں اور ہم صرف اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں جس کا کوئی فوری اور مادی فائدہ ہمارے سامنے آئے. تو چونکہ ادب پڑھنے سے فوری طور پر کوئی مادی فائدہ سامنے نہیں آتا تو ادب کا رجحان اس اعتبار سے بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ظاہر ہے اعلیٰ ادب کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی اپنی ذات سے متعارف کرواتا ہے، ذات کا عرفان عطا کرتا ہے، ذات اور کائنات کے رشتوں کا علم عطا کرتا ہے. یہ سوالات ہمارے ذہنی عمل سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. اب ہمارا ذہنی عمل اس بات پر مرکوز ہے کہ ہم کس طرح زندگی میں مادی فوائد زیادہ سے زیادہ اکٹھے کر سکیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھی کر سکیں. جب یہ ہمارا مقصد ہو جاتا ہے تو پھر ادب جو انسان کو ایک روحانی طرف عطا کرتا ہے وہ ہمارا مقصد نہیں رہتا. بدقسمتی ہے کیونکہ ہیومینٹیز اور لٹریچر اور سوشل سائنسز جو ہیں کسی بھی ایک معاشرے کی بنیاد ہوتی ہیں، لیکن جتنا یہ پرائیویٹائزیشن کا ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن میں، اس پرائیویٹائزیشن میں ٹوٹلی ہم انڈسٹری اورینٹڈ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ کتابوں کی جو ہے ایک سپلائی جو ہے، مثلا پاکستان میں اگر دیکھیں تو ادب جو ہے خاص کر بچوں کے حوالے سے وہ نہیں لکھا جا رہا، اور اگر کوئی کتابیں چھپتی بھی ہیں تو ان کا معیار جو ہے، ان کے اندر جو تصویریں ہوتی ہیں، ان کا جو پیپر ہوتا ہے، ان کی جو گیٹ اپ ہوتی ہے، وہ اتنا انفیریئر ہوتا ہے کہ بجائے موٹیویٹ کرنے کے وہ ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. اسی طرح کتابوں کی پرائسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں. لیکن جو ایک بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اسکول جو ہیں وہ صرف آئسولیشن میں کام نہیں کرتے، ایک اوور آل فضا جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب میں اپنے کالج کے زمانے کو یاد کرتا ہوں کہ ہمارے کالج میں، یونیورسٹیز میں مشاعرے ہوتے تھے، مباحثے ہوتے تھے، بیت بازی ہوتی تھی. شہر میں پاکستان نیشنل سینٹرز کے زیر اہتمام بہت سارے وہ فنکشنز ہوتے تھے. اب ان میں سے کچھ باقی نہیں رہا ہے. اسکول جو ہے سمٹ کے کوٹھیوں تک آ گئے ہیں اور واحد ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اے گریڈ لیا جائے اور پھر ایک اچھی جاب لی جائے. تو یہ معاشرے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں انٹالرنس ہے اور عدم برداشت ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں
उनका एक्सपोजर जो है लिटरेचर की तरफ वो अब बाकी नहीं रहा है। अदब से जहन कुशादा होता है, तख़य्युल परवाज करता है, जहन में वुसअत आती है, और ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन हो सकता अगर हमें कम उम्री में, बचपन ही में अच्छी कहानियाँ सुनाई जाएं। कोई ऐसी किताबें जो अच्छे मुसन्निफ़ीन की लिखी हुई हों, जो बच्चे को अपनी तरफ खींचे, पुरकशिश कहानियाँ हों, दिलचस्प कहानियाँ हों। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। जो स्कूल में निसाब पढ़ाया जाता है इंतहाई बोर है। अब इसकी बजाय आप किसी अच्छे बुक स्टोर में जाकर बच्चों की किताब ख़रीदें और फिर बच्चों को खुद पढ़ के सुनाएं। घर के माहौल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अदब के लिए ये भी है कि कुछ ज़बान की बारीकियों से भी मुतारफ़ होना चाहिए। तो वो मुश्किल अल्फाज अगर आएँ उनको आप एक तरफ ना कर दें, लुग़त खोल कर उनके माने मालूम करें, क्योंकि जो खूबसूरती है नसर की हो, शायरी की हो, जिसकी भी हो, जब तक ज़बान पे उबूर ना हासिल हो तो उस वक्त तक अदब से पूरी तरह से आप लुत्फ़अंदोज़ भी नहीं हो सकते। तो ये है कुछ मेहनत का काम। अदब से दूर नहीं हुए जो पाकिस्तानी नौजवान भी हैं और जो दूसरे लोग भी हैं। एक ज़माना था जब किताब तफरीह का ज़रिया थी, किताब ही तफरीह का ज़रिया थी। हम छुट्टियों में किताब, कोई नई किताब आई है या कुछ किताबें वो जो हम जिनके नाम जानते थे या जो मशहूर किताबें हैं वो हम पढ़ा करते थे जब हम स्टूडेंट्स थे। और इसके अब डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। उसके अलावा इतना कुछ है बच्चों के लिए भी और दूसरों के लिए भी कि ये टेलीविज़न के चैनल्स कितने हैं, आपके पास पूरी दुनिया है, यूट्यूब, आप कुछ भी तो वो मतलब इतनी चीज़ें हैं बच्चों के पास तफरीह के लिए, वो इस तरफ चले जाएं, उस तरफ चले जाएं। तो सिर्फ किताब अब एक ज़रिया नहीं है। लेकिन जो अदब से मुताल्लिक़ हैं, स्टूडेंट्स भी, जो तालिब इल्म है वो भी और दूसरे भी लोग, अब जो जिसका मज़मून है या जो जिसका का काम है और जो सुबह शाम दोपहर शाम जो लोग पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो पढ़ते हैं। हम खुद ही हैं, हम बहुत पढ़ते हैं। किताब बेहतरीन ज़रिया है। जैसे आप ड्रामा देखते हैं टेलीविज़न पे तो वो आप डायरेक्टर की आंख से देख रहे होते हैं, आप खुद नहीं सोच रहे होते। जब किताब पढ़ते हैं तो अगर 100 आदमी किताब पढ़ रहा है तो 100 तस्वीरें बन रही हैं। हर इंसान उस किताब को देखता है अपने जहन से, अपने तजुर्बे की रोशनी में। तो इमेजिनेशन आपकी जो है उसमें काम करती है, फैंटेसी काम करती है। इसमें आपको बनी बनाई चीज़ है सामने, तो ये क्या इसको इडियट बॉक्स इसीलिए तो कहते हैं। जर्मनी में कहते हैं कि सीढ़ी की जो सफाई है वो दाना लोग ऊपर से करते हैं, हम नीचे से करते हैं। हम जब सीढ़ी की सफाई प्रॉपर करना शुरू कर देंगे ना, ऊपर से ही सफाई होगी तो फिर नीचे पूरी सीढ़ी साफ़ हो जाएगी। हमने शुरू से गलती की है और नीचे से सफाई जारी रखी है, इसीलिए ऊपर से गंदगी मुसलसल आ रही है। एक टाइम आता है जब गंद बढ़ जाता है तो सेचुरेशन आ जाती है। दूसरी बात यह है कि बढ़ती हुई, तब्दील होती हुई समाजी दुनिया में फ़र्क आ गया बड़ों में और छोटों में। पहले बड़े तरबियत करते थे, अब बड़े पैसे देते हैं। पैसे तरबियत का काम नहीं कर सकते, लिहाजा उन पैसों से आप किताब भी ख़रीद सकते हो, पिस्टल भी ख़रीद सकते हो। उन पैसों से आप सिगरेट भी ख़रीद सकते हो, हेरोइन भी ख़रीद सकते हो। उन पैसों से आप गलत कामों में भी दाखिल हो सकते हो, अच्छे कामों में भी शरीक हो सकते हो। माशरा जो अपने लिए तरजीहात सेट करता है उसी हिसाब से कौम उस पर चल रही होती है, लोग उस पर चल रहे होते हैं। आप ये देखिए कि अदब से बढ़कर सवाल तो तालीम का है। तालीम के बारे में हमारे माशरे का बिलुमूम रवैया क्या है, हमारे अरबाब इक़्तिदार का बिलुमूम रवैया क्या है। जिस मुल्क में शरह ख़ानदगी बहुत ही नामुनासिब हद तक लो हो, उसमें अदब पे बात करना को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सूट नहीं करता। लेकिन ये भी है कि जो लोग अदब पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं
لیکن اور ہر معاشرے میں تاریخ میں ہمیشہ ادب پڑھنے والے کے بہت بڑی تعداد میں نہیں رہے ہیں. یہ یہاں کا ہی مسئلہ نہیں، پوری دنیا میں مسئلہ ہے. کتابوں سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اخبارات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے، سوشل میڈیا نے مسئلہ پیدا کیا ہے، لیکن یورپ نے بہت جلدی اس پہ قابو کر لیا ہے. امریکہ میں اس پہ قابو کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ ذرا دیر لگے گی قابو کرنے میں، کیونکہ اردو کتابیں جو ہیں نا وہ ہمارے لیے ایک صحیفہ ہیں، ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے، ان سے آگے بڑھنا. اگر ہم کتابیں نہیں پڑھیں گے تو ہم مکمل نہیں ہو پاتے. پہلی بات تو یہ کہ ادب جو ہے وہ معیشت سے جڑی ہوئی چیز ہے. ملازمتوں کا حصول اگر ادب پڑھنے سے نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں دیگر علوم بکتے ہیں مارکیٹ میں اور ان کی ویلیو زیادہ پڑتی ہے، تو ظاہر ہے ادب پیچھے رہ جائے گا. کہ آنے والی جو نسل ہے وہ تو یہ بھی سوچے گی نا کہ آنے والا کل جو ہے اس کا وہ کیسا ہوگا، کہ ہماری جو ترجیحات تھی، چوائس جو ہے وہ نئی نسل کی، وہ چوائس صرف اس پر اس کا انحصار نہیں ہے، بلکہ نوجوان نسل یہ سوچتی ہے کہ میرا مستقبل کس چیز سے جڑا ہوا ہے، تو ادب سے تو وہ دور ہوگا. دوسری بات یہ کہ ادب سے دوری کی وجہ جو فوری طور کے اوپر سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہے کہ یہ جو میڈیا کا جو دور آیا ہے، کتاب سے دوری بن گئی. اس نے کتاب سے دور کر دیا، یعنی جو چھپا ہوا لفظ ہے اور جو ویسے ہم دیکھتے ہیں، مطلب کھولا ہم نے ایک کلک کے دوری پر بہت ساری چیزیں ہیں ہم سے، تو کتاب سے دوری بھی اس میں پیدا ہو گئی. پاکستان میں صرف ادب سے نہیں، کتاب سے دوری ہے. محض ادب کی بات نہیں ہے، یہ تمام سماجی علوم، سائنسی علوم، علم سے دوری ایک مسئلہ ہے، اور پھر اس کا ایک جزوی مسئلہ ادب سے دوری بھی ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ایک صحت مند سماج کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک صحت مند سماج کے قیام کے لیے، کہ لوگوں کا کتاب سے اور تخلیقی کاموں سے، تخلیقی ادب سے، علوم و فنون سے تعلق استوار ہو اور مضبوط ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایک پورا نظام ہم وضع نہیں کریں گے، اس وقت تک صورتحال ایسی ہی رہے گی بلکہ اور خراب ہوگی. لہذا صرف تعلیم دینا یا معلومات فراہم کرنا کافی نہیں ہے، کردار سازی بہت ضروری ہے. جب یہ کردار سازی کا عمل، ہمارے اصل میں تعلیمی نظام سے کردار سازی کا عنصر غائب ہو گیا تقریباً. جب تک ہم اس کے ساتھ مربوط نہیں کریں گے، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی بہت بہتر صورتحال پیدا کر سکیں گے. دیکھیں، ادب سے تو کبھی بھی دور نہیں ہوا جا سکتا. ادب ہماری زندگی کا، آرٹ ہماری زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ انسان جو بنیادی طور پر حیوانی جبلت لے کر پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی شے انسان بناتی ہے تو وہ ادب اور آرٹ ہے. تو ادب اور آرٹ تو رہتا ہے، لیکن جب معاشرے میں انحطاط آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ادب اور آرٹ پیچھے چلا گیا ہے، پر اس انحطاط کا مقابلہ بھی یہی کرتا ہے. جب ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ مقامات جہاں پہ پالیسیاں بنتی ہیں، جہاں جو لوگ معاشرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جو رول ماڈل بنتے ہیں، وہ جوہلا نہیں ہوں گے بلکہ دانشور ہوں گے، آرٹسٹ ہوں گے، ادیب ہوں گے، تو ہمارا معاشرہ بھی ترقی کر جائے گا. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جرگے کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہم آپ کو اہل دانش کی زبانی بتا رہے ہیں کہ پاکستانی قوم بیست قوم کیوں بے ادب ہو گئی ہے. ادب سے اس طرح سے دوری نہیں ہے جتنا لوگوں نے ادب پڑھنا ہے. جن لوگوں نے جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں، پوئٹری لکھ رہے ہیں، افسانہ لکھ رہے ہیں، آج بھی لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اس کو. یہ الگ بات ہے کہ وہ گیجٹ پہ پڑھ لیتے ہیں. اخبارات بہت آ گئے ہیں، آپ کا میڈیا جو ہے سیلولائٹ میڈیا بہت آ گیا ہے، ریڈیو آ گیا، تو وسائل بہت پھیل گئے ہیں. پہلے کنسنٹریٹڈ تھا، ایک جگہ پہ تھی، ایک بڑا شاعر ہوتا تھا، ایک چیزیں. اب چیزیں بہت سی پھیل گئی ہیں
تو اس طرح سے ویژولائز نہیں ہو رہی کہ لیکن لکھا اور پڑھا جا رہا ہے ادب. ہاں اس میں بہتری ہونی چاہیے، لیکن اس کا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اوپر انگریزی کا دباؤ بہت زیادہ تھرو آؤٹ. اور اگر اردو ادب ہو، علاقائی ہو، تو وہ تو تبھی آدمی نصاب میں بھی پڑھے گا، آگے بھی پڑھے گا. تو ایک انگریزی کے دباؤ کی وجہ سے اس کا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنا فلو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. سوشل سائنس اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یہ لینگویجز سوشل سائنسز کا ایک حصہ ہے، لیکن جو ٹیکنالوجی ہے وہ ساری انگریزی میں چل رہی ہے، یا تو وہ بھی اردو میں چل رہی ہے. وہ ساری سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر. اب ہمارے بچے اتنے لائق ہیں کہ وہ 100 میں سے 99 نمبر لے لیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ بھی نہیں ہے کہ لیاقت نہیں ہے اس کے اندر ہے، اور وہ برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، باہر بھی جا رہا ہے، یہاں بھی کام کر رہا ہے. تو کہنے سے مراد یہ کہ چیزیں بہتری کی طرف موجود ہیں، لیکن ویژولائزیشن مختلف ہے. کہ اب ادب اتنا تخلیق ہو رہا ہے کہ ایک انگریز نے کہا تھا کہ ایک ہی موضوع پر اتنی کتابیں یہ بہت پرانی بات ہے، جب یہ کچھ بھی نہیں آیا تھا، 200 سال پرانی، کہ ایک ہی کتاب، ایک ہی موضوع کا پروفیسر یا کوئی ٹیچر یا کوئی اسکالر اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ ساری زندگی گزار دے اپنے موضوع سے متعلق کتابیں پڑھنے میں، تو ساری نہیں پڑھ سکتا. اتنی کتابیں اس دور میں بھی تھیں. چنانچہ یہ کہ چیزیں تو آ رہی ہیں، اب کوئی سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا ہے، کوئی یوٹیوب پہ پڑھ رہا ہے، کوئی فیس بک پہ دیکھ رہا ہے، کوئی اخبارات میں، تو پھیلاؤ بہت ہے. جو ادب ہے وہ کسی بھی معاشرے میں اگر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس معاشرے کے اندر بہت ساری جو ہے نا ڈسٹارشنز پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں جو ادب سے دوری ہے اس کی ایک تو یہ ہے کہ جی جو اشاعت ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے. تو کتاب جو ہے جو کامن مین ہے اس کی بالکل نہ پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، کیونکہ کاغذ مہنگا ہو گیا. تو جو کتاب بینی ہے، اور بچوں کے اندر جب تک آپ تحقیق اور تخلیق کا جو زاویہ وہ انکارپوریٹ نہیں کریں گے، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی بچے کل ہمارے فیوچر مینیجرز ہیں. تو یہاں سے ادب کی آپ دیکھیں نا جو روش ہے وہ جب تک پڑھنے کی نہیں ڈالیں گے تو یہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی. تو ابھی بھی ہم نے ٹائم ضائع نہیں کیا. معاشرے میں جب بے ادبی پھیل جائے تو ادب سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. ادب صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، ادب ایک دوسرے کے لحاظ کا بھی نام ہے، ایک دوسرے سے اچھے سلوک کا بھی نام ہے. ادب جو ہے وہ معاشرے میں یکجہتی کا بھی نام ہے، معاشرے میں امن اور انصاف کا بھی نام ہے. اور وہ سب ہم حاصل کرتے ہیں کتابیں پڑھ کے، اپنے مفکروں کی، اپنے دانشوروں کی کتابیں پڑھ کے. اسے وہ ادب کہتے ہیں جو کتابی ادب ہے. اور عملی ادب ہم اپنی زندگی میں برتتے ہیں. ہم اپنے کتابوں سے دور ہونے کی وجہ سے اور کتابوں سے نہ سیکھنے کی وجہ سے، بلکہ اپنی جو سب سے بڑی کتاب ہے جسے نظام حیات جسے کہتے ہیں، قرآن کریم، اس سے بھی ہم دور ہو گئے ہیں. تو ہم میں ادب کہاں رہے گا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب پاکستانی قوم ادب سے کیوں دور ہو گئی ہے؟ میرے خیال سے تو ہم اس سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ ہم اور کن کن چیزوں سے قریب ہو گئے ہیں. اگر ہم اور بہت ساری چیزوں سے قریب ہو گئے ہوتے کہ نہیں جناب ہم معیشت میں جو ہے وہ اعلیٰ بلندیوں پر پہنچ گئے، ہم جو ہے وہ ثقافتی طور پر بہت آگے چلے گئے، ہم نے جغرافیہ کے میدان میں ترقی کر لی، ہم نے جناب علی اپنے دفاعی میدانوں میں بہت زیادہ ترقی کر لی، ہم نے سیاسی میدانوں میں بہت زیادہ ترقی کر لی، تو ہم یہ بھی وہاں پر بھی یہ سوال بالکل اٹھاتے کہ جناب ادب کے میدان میں بھی ہم نے بہت ترقی کر لی. لیکن ادب کے میدان میں ہم نے یہ ترقی ضرور کی ہے، اور جو بڑی قابل فخر ترقی ہے اور قابل اعتماد ترقی ہے، اور یہ اس بات کی ترقی ہے کہ جناب پاکستان کے ہر شہروں میں اور دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر اردو کے حوالے سے یا زبان کے حوالے سے یا کلچر کے حوالے سے یا ثقافت کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے گفتگو ہونی شروع ہو گئی ہے، کانفرنسز ہونی شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس شعبے میں ہم نے ضرور ترقی کی ہے، اس شعبے میں ہم ضرور آگے بڑھے ہیں. وہاں نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے ادیب آ رہے ہیں، نئے نئے شعراء کرام آ رہے ہیں، نئے نئے نقاد آ رہے ہیں. ہر دور میں ایک خاص طبقہ ہے جو ادب کے ساتھ رہا ہے اور ایک خاص طبقہ ہے جو ادب سے دور رہتا ہے. وہ طبقہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. اصل چیز یہ ہے اس طبقے کو آگے کیسے لایا جائے.
تو نمبر 1 تو یہ کہ اس طبقے کو آگے کیسے لایا جائے، نمبر 2 اس قافلے میں اور لوگوں کو کیسے شامل کیا جائے، اس کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہے۔ کتاب جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے اور ادب اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ فروغ پا رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کو میڈیا میں اتنی کوریج ملنی چاہیے جس کا وہ حقدار ہے۔ وہ میڈیا اگر اس میں اپنا رول ادا کرے تو ادب کی ترویج اور بھی بہت تیزی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ کلیت میں کچھ لوگ دور ہوئے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جو لکھنے پڑھنے سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس وقت نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ہمارے ہاں یہ ٹیکنالوجی کا جو یلغار ہو رہی ہے یا ہوئی ہے، اس کا ہمارا استعمال جو ہے نا یہ ہمیں اس سے دور کیے جا رہا ہے، حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے۔ یہ ٹیکنالوجی جہاں سے آ رہی ہے وہ آج بھی اخبار سے جڑے ہوئے ہیں، آج بھی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے معاشرے کا مزاج شاید ایسا ہے کہ ہم جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے اس میں کھو جاتے ہیں، اور جو ہماری اصل روح ہے کتاب اور ہمارا معاشرہ، ہماری معاشرت، ہماری تہذیبیں، ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ ہماری قوم جو ہے اجتماعی طور پر ادب سے دور ہو سکتی ہے۔ ادب کی کسی ایک شکل سے، کسی ایک صنف سے دور ہو سکتی ہے کچھ خاص وقت کے لیے یا کچھ خاص ٹائم کے لیے، لیکن اس کے بعد دوبارہ کوئی نہ کوئی ایسا آتا ہے جو دوبارہ ان کو اس طرف راغب کرتا ہے، ان کو واپس ادھر لے آتا ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2010 سے لے کر 20 تک یا اس سے تھوڑا سا پہلے آپ کر لیں تو شاعری سے اور اس طرح کے اصناف سے ضرور دور ہوئے تھے۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ سیل فون، اب اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اتنی اٹریکٹیو ہیں کہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سب اس کے پیچھے دیوانے ہیں اور سارا وقت وہ اسی کو دیتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے کتاب بھی نہیں بالکل ختم ہو چکی ہے، کتاب کی طرف کوئی توجہ دیتا ہی نہیں ہے۔ ادب میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ اس لیے کہ ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے، اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہر اردو زبان کی بڑی رسپیکٹ تھی کہ ہماری قومی زبان ہے اور ہم اردو بولیں، اور کلچرل پروگرام بہت زیادہ ہوتے تھے، ہر کلچر کا، سندھی کلچر، بلوچی کلچر، کشمیری کلچر، پنجابی کلچر، اور ہر کلچر کو پروموٹ کیا جاتا تھا اور استادوں کی بہت رسپیکٹ ہوتی تھی۔ اور کیونکہ تعلیم نہیں ہے اور فون بہت ہیں، انٹرنیٹ بہت ہے، تو لوگ کنفیوزڈ ہیں اور معاشرے کی اکانومی بہت خراب ہے، تو بچے زیادہ تر باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ نہ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں، نہ شاعری پڑھتے ہیں، نہ وہ پوئٹری پہ توجہ دیتے ہیں، نہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب کہ کوئی بک لکھتا ہے تو وہ والی بات نہیں ہے، جیسے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بڑی بات ہوتی تھی کہ کسی نے بک لکھی ہے اور وہ رائٹر بنا ہے۔ ہمارے بھی ایم ہوتے تھے کہ ہم رائٹر بنیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ہمارے اگلے جرگے میں ہم ان اہل دانش کی زبانی جانیں گے کہ پاکستانی معاشرے میں انتہا پسندی اور پولرائزیشن کے اسباب کیا ہیں، پاکستانی معاشرے سے انتہا پسندی اور پولرائزیشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور نوجوان نسل کو ادب اور کتب بینی کی طرف کیسے راغب کیا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے ہمارے اگلے جرگے میں۔ تب تک کے لیے سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔